बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपनी सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि इलेक्शन मुलतवी, अगला केस कौन सा, ये क्या हो गया, अब कब होंगे, मायूसी क्यों, अब आगे क्या होगा। जनाब मेरे ख्याल में थंबनेल पढ़ के और थोड़ा सा यानी आप परेशान भी होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जनाब कौन से इलेक्शन। जहाँ तक तो इलेक्शन है जनाब, पाकिस्तान के इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होने, तो वो तो अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरी कामयाबी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है जी, तमाम अदारे और पूरी कौम और सियासी जमातें जनाब माशाल्लाह एक पेज पर होकर बड़ी कामयाबी के साथ जो यानी इलेक्शन की तरफ मामलात हैं वो रवा दवाएँ। तो जनाब ये कौन से इलेक्शन है जनाब, ये इलेक्शन है इंट्रा पार्टी पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसका पहले अनाउंस किया गया था 5 फरवरी को करवाने का, तो वो अब जनाब मुलतवी कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो है उसको जनाब जो है वो इलेक्शंस के बाद कहा गया जी कि डेट दी जाएगी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक कराए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये था जी कि अगला केस कौन सा। दो केसेस में जैसे कि आपको पता है कि साइफर केस और तोशाखाना चोरी केस जो है करप्शन केस है, उसमें इमरान खान साहब को साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ और तोशाखाना चोरी केस में जो है वो बुशरा बीबी के साथ जो है वो यानी उन्हें यानी सज़ा दी गई। तो अब जनाब शनीद ये है कि जनाब तीसरा केस जो है एक वो इद्दत में निकाह वाला और उसके साथ साथ आगे यानी फॉरेन फंडिंग केस भी है, 190 मिलियन पाउंड्स का भी एक केस है, अलकादर ट्रस्ट है, ठीक है जी। तो पिछे एक लंबी ना ख़त्म होने वाली यानी लैंड अनफॉर्चुनेटली यानी बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे मामलात का सामना मतलब पॉलिटिशियंस को ही करना पड़ता है। लेकिन खान साहब का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भुट्टो साहब के साथ हुआ, बीबी शहीद के साथ हुआ, उनकी हुकूमतें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के दस्तूरी बागियों ने ख़त्म की, नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें ख़त्म की, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें यानी इनका कोई किया धरा नहीं था, उन साजिशियों का किया धरा था कि जमहूरियत ना चल सके और हुकूमत ना चल सके। लेकिन यहाँ पर खान साहब को जिन मामलात का सामना है अनफॉर्चुनेटली जनाब वैसे जैसे यानी साइफर केस है, तो देखिए साइफर एक मैटर है, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ये आप कह लें, और एक यानी वो लिंक है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ठीक है जी। कोई किसी भी साइफर का मामला चाहे जनाब तो नेपाल तो ही क्यों ना है, तो नेपाल की क्रेडिबिलिटी है, वो भी एक मुल्क है, उसकी एक हैसियत है। तो सेम लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने यानी जिस तरह इस मामले को हैंडल किया कि उनको एक जमहूरी अंदाज में पार्लियामेंट ने उनको फारिग किया वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और नई हुकूमत आई। तो उससे पहले खान साहब को जब ये यानी यकीन हो गया कि हूँ मेरे बचन दा राह कोई नहीं, तो फिर उन्होंने उसमें जनाब 2 ब्लंडर मारे। एक तो ये जनाब जो यानी जेब चुकाड़ के, तो ये है वो साइफर अमरीकियों ने, बोला बात है कि वो फिर अमरीकियों से चलती चलती मोहसिन नकवी साहब तक, बल्कि नजम सेठी साहब तक भी शायद गल उन्होंने को टुर जाएगी। तो वो आपने देखा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो यानी उसके अलावा मेरा ख्याल में 3 अप्रैल को जब अदम एतमाद पर काउंटिंग होनी थी तो कासिफ सूरी ने एक कची मारी, ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग एजुकेशन, ग्रूमिंग और कॉन्स्टिट्यूशन से ये लोग नाबलद हैं, खान साहब समेत, कि अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रा भी समझ होती तो वो एवं ब्लंडर ना मारते। अब ये सीधा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मज़ीद जजेस और चीफ जस्टिस साहब भी फरमा चुके हैं कि ये सीधा आर्टिकल 6 का यानी केस है और ये कानून तोड़ा गया। और इवन वो जो 5 रुकनी बेंच था उसमें से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मज़हर आलम साहब थे, उन्होंने तो बड़ा सख्त वर्डिक्ट दिया था, जो एक अजाफी नोट लिखा था कि इस पर ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए और ये इन्होंने कानून तोड़ा है। तो वो फिर आता पहिया होना जनाब, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो खान साहब ने एक जो लॉर्ड यहाँ दुनिया में पैदा कर दिया, ये जो यूथड़े हैं, ये यूथी हैं, ठीक है जी,
کہ جو ہر چیز کو جذبات کے اوپر وہ کیونکہ کلٹ ہے تو اسی یعنی صورت میں لیتے ہیں. تو جناب اسی طرح یہ جو الیکشن تھا پی ٹی آئی کا, بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل کیا. ہاں اس دفعہ صرف یہ ہوا کہ قاضی صاحب کی جو عدالت تھی اور جو 2 معزز ججز تھے انہوں نے نظریہ ضرورت جو 75 ایئر سے پاکستان کو کھا گیا ہے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے نظریہ ضرورت نہیں کیا اور بالکل آئین کے اوپر عمل کرتے ہوئے جناب ان کو یعنی وہ نشان جو تھا وہ نہیں دیا. بالکل یہ آگے چل کے آنے والے دن یعنی ان چیزوں کو یعنی ثابت کریں گے بالکل اکارڈنگ ٹو دا جدوں دوسرے بھی اس ریڈار چ آن گے تو تسی ویکھ لو گے. تو یہ لا علمی کم عقلی یا کانسٹیٹیوشن کی سمجھ نہ یعنی ہونے سے یہ سارے معاملات تو یہ جلد بازی میں وہ کہتے نا بوئے بیٹھی جنج تو ہوں ونو کڑی دے کن. خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پورا سال یہ مطلب ہے کہ بوئے بیٹھی جنج ہوں ونو کڑی دے کن, مطلب یہ ہے کہ پورا سال تسی تیاری کوئی نہیں کی تھی. جو جنج ہے یعنی وہ جو برات ہے وہ جو دروازے تے پہنچ گئی ہے تو ہوں جناب کہہ رہے ہو اس کے کام وہ سلوائیں وہ کدوں سلن گے کدوں پکڑ گے کدوں والیاں پائے گی. اچھا وہ کپڑے بھی لینے سن او فرنیچر والے دے کول اسی گئے ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یعنی اس وقت پھر تیاریاں یاد آتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کے جتنے معاملات آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اسی طرح جو سائفر کا معاملہ تھا بھی خان صاحب نے کہنے کیا سی کہ کس عقل مند نے کہا تھا کہ بھی آپ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے ایک کانسٹیٹیوشن کا جو پوری دنیا میں لاگو ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ایتھک ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, یہ کوئی تھڑا نہیں ہے یا یہ کوئی یہ ملکی معاملات ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات چلتے ہیں, آپ کی بزنسز چلتے ہیں. اچھا امریکہ میں کتنے ہی پاکستانی ہیں جو جابز کر رہے ہیں اور آپ کا ایک سفارتی یعنی تعلق ہوتا ہے. اور جب آپ اس قسم کی بغیر ثبوت کے یعنی اسٹیٹمنٹ یعنی دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اور وہ تعلقات خراب ہوئے. اسی طرح عرب کنٹری کے ساتھ باقی کے ساتھ بھی. تو یہ وہ کیا تھا جی کہ وہ لا علمی کہتے ہیں نا کہ وہ مراد صاحب ہیں نوید مراد صاحب وحید مراد صاحب کے فرسٹ کزن ہیں چچا کے بیٹے. تو انشاءاللہ کبھی میں ان کو لوں گا اپنے پروگرام میں اور آپ سے بات کرواؤں گا. بڑی لاجک وہ کہتے ہیں شعور بھی سم ٹائم آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے کیونکہ باقی لوگوں کو شعور نہیں ہوتا اور جب آپ شعور کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو بے شعوری یہ میری لائنز ہے اپنی میں آرٹیکلز میں لکھتا رہا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کسی چیز کا آپ کو شعور نہ ہونا, پھر آپ کیا ہے یعنی آپ مصیبت میں پھنستے ہیں. تو یہ جتنے معاملات ہیں توشہ خانہ کا معاملات جیسے کہ گھڑیاں چوری کی گئی ہیں جناب لے کے پہلے یعنی بیچی گئی ہیں. اچھا بیچنے کے بعد یعنی بیچنے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کیا گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں بیچنے کے بعد جو ہے وہ یعنی پرافٹ کما کے تو پھر جیڑی انہوں نے قیمت لا کے جمع کروائے گی. مطلب آپ دیکھیں طریقہ واردات دیکھیں. اکثر یوتھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں او جی زرداری صاحب نے نہیں سن لیا اور فلانے نے, اور بھائی ایک پروسیس ہوتا ہے, میں پہلے بھی یہ چیز لیکن وہ یہ ہے کہ اگر شعور نہیں ہے تو آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ جتنی سزائیں بھی ہو رہی ہیں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں کرپشن کے تو یہ کرپشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کلٹ کی یہ پرابلم ہوتی ہے, کلٹ کی یہی پرابلم ہوتی ہے جناب کو ادھر نزدیک کوئی چیز بھی جڑی ہے نا جناب وہ ہر چیز جائز ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ خان صاحب کی ان کرپشنس کو اور 2 نمبریوں کو یا بچہ بی بی کی 2 نمبریاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کی طرف سے انہیں باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا. تو یہ مجرم ہے. جس طرح وہ ان کے یعنی ان معاملات سائفر کا معاملہ ہو 9 مئی کا جب دہشت گردی کی گئی ہے پردے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ایک مذہبی کلٹ ہے جو اس کلٹ کے پیچھے میں اکثر کہتا ہوں اس کا جو مین روحانی پیشوا ہے جس نے کوئی 150 سال پہلے اپنے جھوٹے دعووں کا برصغیر میں تھا اس نے شروع کیا. وہ میں ان کی کچھ بکس پڑھ رہا تھا, کافی میں نے اسے ریسرچ کیا. تو ایک بک میں ایک ان کی کسی مرید کا ایک خط تھا جو اس نے کہیں وہاں جو ان کا جمعہ ہو رہا تھا ان کا جو نام نہ جمعہ وہ کرتے ہیں وہاں اس نے وہ لہرایا اور اس وقت ان کا وہ خلیفہ جو اس روحانی پیشوا کا بیٹا تھا اور اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ انتہائی بدکار اور دنیا کا ہر عیب اس کے اندر تھا. میں کچھ چیزیں یعنی احتراماً مطلب نہیں کہہ رہا تو آپ سمجھ جائیے. تو اس میں جناب کیا اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مرید جو دل جلا مرید تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اور ذرا مرید کا مائنڈ سیٹ دیکھو
کہ حضرت فلاں فلاں کیونکہ وہ مر گئے سن تو انہوں نے تو پتر دوجا خلیفہ سی تو کبھی کبھی یہ کاروائی کرتے سن انتہائی زندیق کاروائی جو گناہ کبیرہ ہے وہ ولی اللہ تھے تو ولی اللہ کدی کدی نعوذ باللہ کر لیندے ہمیں اعتراض ان پہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو کدی کدی کرتے سن سانو اعتراض ہے موجودہ خلیفہ آتے ہوئے یہ ہر ویلے کام کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ ایک کلٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے نا کہ ان کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے نہ انہیں آئین کا پتہ آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے کسی کو بیٹھ کے پوچھ لیں کہ یار توشہ خانہ کی ہے دا پروسیجر کی ہے تو وہ آپ کو آئیں بائیں شائیں کرے گا اچھا اسے سائفر کا مطلب پوچھیں گے اس کو نہیں مطلب پتہ ہوگا لیکن جناب وہ عدالتوں پہ یعنی انگلی اٹھا کے یعنی سب کچھ کہہ رہا ہوگا اور غلط انٹرپریٹیشن ہر چیز کی کر رہا ہوگا ریزن کیا ہے کیونکہ خان صاحب نے بھی ہمیشہ جو یعنی انٹرپریٹیشن کی کہ وہ خود انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ٹھیک ہے جی میرا تو خیال انہوں نے کوئی بھی نہیں پڑھا کہ اگر واقعی وہ کہتے ہیں نا میں نے ہسٹری پڑھی یا نہیں پڑھی اگر ہسٹری یا یہ سارا کچھ کانسٹیٹیوشن یا یہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو پھر ان کو یہ ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا کہ بھائی آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور جو ان کو لے کے آئے تھے پاکستان کے وہ مجرم ٹھیک ہے جی انہوں نے نہیں پڑھایا کہ بھی تھوڑا جہا قانون پڑھ لو قاعدہ پڑھ لو تہذیب پڑھ لو کچھ ڈپلومیٹک ایتھکس ہوتے ہیں جب آپ معاف کیجیے گا جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کچھ انٹرنیشنل ایتھکس ہوتے ہیں اے معاملات ہیں جناب تھوڑا جہا پڑھ لکھ لو لیکن جی یہ سارا کچھ لینڈ گیا تھے تو اس وجہ سے جناب یہ سارے معاملات ہوئی تو اب اگلا کیس جو ہے جناب یہی ہے کہ آنے والے شاید 1-2 دنوں میں جو یہ عدت والا معاملہ ہے ویسے میں بہت مایوس ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور کل سنا گیا ہے کہ وہ لڑائی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ اور خان صاحب نے کہا جی ہم قرآن پہ میں اور بشرا بی بی ہم حلف اٹھاتے ہیں اور وہ مجبور کر رہے تھے اس کو خبر منیکا صاحب کو کہ جی وہ بھی حلف اٹھائیں تو پھر جج صاحب نے کہا کہ اگر وہ حلف اٹھا لیں گے تو پھر آپ کا وہ جو جرا کا جو حق ہے وہ ختم ہو جائے گا اب یہ قانونی نقطہ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے خان صاحب نے میرا حال مجھے جڑا ہے نا کھاڑا ہی سمجھا ہے یعنی ہر چیز کو تو پھر ان کے وکیلوں نے یا ان کی بہنوں نے انہیں سمجھایا کہ خان صاحب کوئی قانون قاعدہ بھی ہے تو آتا بندیال دیاں پہ ہیں تو اجاز الحسن تو مظاہر علی نقوی اور وہ جو سارا ٹولہ تھا اب یہاں کانسٹیٹیوشنل جج بیٹھے ہیں تو آئین کے مطابق ہوتا ہے اور آئین میں یہ چیز ہے کہ جب آپ کسی کو پھر حلف کے لیے کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ جرا کا جو حق ہے وہ یعنی آپ کا نہیں رہتا لیکن کہنے نا شعور نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ ٹھیک ہے جی تو یہ ایک لا علمی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب ہیں وہ یعنی اپنی لا علمی بے شعوری میں یہ سمجھتا ہوں اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یعنی معاملات اگر یہ ان معاملات پروسیجر کو کیا جاتا تو میرے خیال میں یہ نہ ہوتا تو اب جناب اعلان کیا گیا کہ وہ جو پارٹی الیکشنز ہیں ان کے ویسے انہوں کی گلے کی ہڈی بڑھ جانی یاد رکھے اکبر ایس بابر صاحب ہی گراؤنڈ چن اور اگر انہوں نے کاغذات جمع کروا دیتے اور الیکشن کھلو گیا تو پھر جناب پارٹی بھی خان صاحب کے ہاتھوں جاندی رہے گی تو اب یہ کہہ رہے ہیں تو اب یہ بھی ان کی لا علمی نا کہ جی ہم پہلے کرا لیں گے تو جو آزاد امیدوار ہیں ٹھیک ہے جی وہ یعنی ہماری پارٹی میں آ سکیں کیونکہ اب کانسٹیٹیوشن نہیں پڑا ہوا ٹھیک ہے جی لہٰذا موجہ ہی موجہ پھر ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسا فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ایسا آ جائے کہ پارٹی یہ ٹائم فش ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ابھی جناب تقریباً یعنی ایک تو کنفرم کیس ہے جو الیکشن سے پہلے لگ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے میں ان چیزوں کے حق میں نہیں اور جو کچھ وہاں پر خان صاحب نے ہلڑ بازی وہاں پر مچائی اور خاور مانیکا صاحب کے ساتھ تو بات یہ کہ یہ افسوسناک مقام ہے اچھا اگر آپ نے ساری کہانی کو سمجھنا ہے تو میرا ایک ویلاگ ہے خاور مونیکا کا بونسر آپ پیچھے جائیں سرچ کریں وجدان ود مصطفیٰ امان پہ تو وہ کہانی سنیں اور اس کے آخر میں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا اب دیکھیں وہی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں میں نے اپنے وجدان سے آپ کو ایک چیز بتائی تھی تو جناب ایسے ہے کہ الیکشن ان کے اب ہوں گے اس کے بعد مین الیکشنز کے بعد پارٹی انٹر الیکشن ہے وہ جو ویکھو کون آندا ہے اگر اس ویلے تک پارٹی رہی تھی باقی جو مایوسی ہے مایوسی بھائی جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈ انہوں نے پیٹ اور باقی میں نے بڑے آپ کو یعنی تفصیل سے بتا دی کہ اگلا ان کیس کیڑا ہے تو جناب یعنی یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں میرے کہنے نال تے ججاں نے فیصلہ نہیں کرنا انہوں نے قانون کے مطابق کرنا ہے لیکن انفارچونیٹلی جناب جلے تسی غلط کام کرو گے تو پھر تانوں دا سامنا تو کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب کر دیجئے
اور بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے, اس کو شیئر بھی کر دیجیے. انشاءاللہ جی آپ دیکھیں گے آئندہ 1-2 دن میں میں آپ کو ہلکا 87 NA87 ہے, اس میں انشاءاللہ یعنی کوریج کروں گا, اور کچھ امیدواروں کے میں انٹرویوز وغیرہ بھی کروں گا, عوام کا پرسپشن بھی آپ کے سامنے آئے گا, باقی حلقوں کی بھی آپ سے بات کریں گے, اور الیکشن سے پہلے میں آپ کو یعنی سارا کچھ یعنی کر کے بتا دوں گا کہ کس حلقے میں یعنی کیا رزلٹ ہوگا. تو جی ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.